बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अपनी सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही होंगी। आज कुछ ऐसा करते हैं कि कोई रस्मी इंट्रो या कोई तमहीद नहीं बांधते, बल्कि मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। असल में कुछ हुआ ऐसे कि मेरी बचपन की फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स। तो हमारी एक फ्रेंड है, उसने ना ग्रुप में एक सॉन्ग भेजा। ये वो सॉन्ग था कि जब हम डेस्क बजा बजा के स्कूल में हम वो गाना गाया करते थे, और जब वो गाना सुना ना, बल्कि वो गाना भी नहीं था, सिर्फ म्यूज़िक था जो उसने भेजा। तो उसने साथ में ये लिखा कि मैं आंखें बंद करके रो रही थी, और ये जो है ना मुझे बहुत सारी बातों की याद दिला गया बचपन की। तो मैंने जब वो मैसेज पढ़ा ना, तो मैंने बहुत बार कोशिश की कि बैठ के मैं भी आंखें बंद करके उसको सुकून से सुनूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको सुकून से बैठ के सुन सकूं और मैं भी अपने पुराने दिनों को याद कर सकूं। और मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ ना, कि मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मैं अपनी बचपन की याद को भी ताज़ा नहीं कर सकती, बैठ के वो सुकून भी महसूस नहीं कर सकती। तब मैंने आईने के सामने खड़े होकर महसूस किया कि मैं कितनी ज़्यादा बदल गई हूँ और मुझे कितनी मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। मुझे ये फ़िक्र है कि मैंने अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना है, और शौहर का ख्याल रखना है, घर की सफाई करनी है। और किचन में अगर एक बर्तन भी जो है ना पड़ा हुआ है ना, तो मुझे फ़िक्र होती है कि इसको धो के अपनी जगह पे रख दूँ, ताकि किचन जो है ना वो मैसी ना लगे। तो अब जबकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी रहती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, लेकिन वो जो जॉइंट फैमिली की आपको ट्रेनिंग मिल चुकी होती है ना, वो आपके अंदर कहीं रच बस जाती है। और फिर जो है ना, जब आप अलग भी हो जाते हैं ना, तो फिर भी आपकी वो आदतें इतनी पक्की हो चुकी होती हैं कि फिर आपको वो सुकून ही नहीं आता जब तक आप अपना घर का काम वक्त पे ना कर लो, अपने बच्चों को टाइम से सेटिस्फाइड ना कर दो, और अपने शौहर का ख्याल ना रख लो। तो अब जबकि मैं 35 प्लस हो चुकी हूँ, तो मुझे अपने साथ किए हुए वो सारे जुल्म, सारी ज़्यादतियाँ शिद्दत से याद आ रही हैं कि किस किस तरह से मैंने अपनी जान पे जुल्म किए। शादी के बाद इन 14-15 सालों में कभी मैंने गर्मा गर्म नाश्ता नहीं किया, हमेशा बना के रख दिया, और फिर मम्मा ये कर दो, मम्मा वॉशरूम जाना है, मम्मा यूनिफॉर्म पहना दो। और मेरे 5 बच्चे एक तरफ, और अकेले बादशाह सलामत सबको प्लस कर लो ना, तो वो एक तरफ बनते हैं। तो आज मैं जो है ना अपनी उन बहनों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हम यूट्यूबर्स को, या फिर जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो अपनी जोड़ियों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, अपने कपल्स का लव शो करवा रहे होते हैं, तो फिर उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं होती। हम जो आपको दिखा रहे होते हैं वो 100% नहीं होता, वो हमारी लाइफ का एक छोटा सा शॉर्ट सा हिस्सा होता है। और बाज़ दफ़ा तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये अपना कंटेंट बनाने के लिए उस तरह का माहौल क्रिएट इनको करना पड़ता है, चाहे आपस में इनकी उस टाइम इख्तलाफ भी चल रहा हो ना, तो फिर इन्होंने कंटेंट बनाना होता है, तो इसलिए वो भी इन्वायरमेंट पूरा डिज़ाइन करते हैं और फिर वो आपके सामने लेके आते हैं। ऐसा होता है कि पहले हम खुद के लिए हंसते थे, सजते थे, ख्वाब देखते थे, और आज आईने में जब खुद को देखो तो दिल कहता है कि ये मैं हूँ या किसी और की परछाई है। तो जब मैं भी ऐसे ही कुछ लम्हों को याद करने लगी ना, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहनों को भी बताऊं कि वही गलतियां जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, आपने वो बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद 30-35 साल गुजार के और फिर आप तजर्बा हासिल करें और फिर अपनी गलतियों को किससे सीखें, बल्कि आपको ये चाहिए कि अगर आपके सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल आ गई है ना, तो आप उसी को देखकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और मैं ख़ास तौर पर उन बहनों बेटियों को ये कहना चाहती हूँ जिनकी अभी शादियाँ होने वाली हैं, या फिर शादियाँ हो चुकी हैं और नई नई शादियाँ हुई हैं और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो आप लोगों ने हमारी जैसी जो गलतियाँ हैं ना, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी जो हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखें, हमारी रोटी ठंडी हो रही होती, हमारी अपनी ज़ात का कोई ना कोई काम जो है वो रहता होता है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। इवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते, आप वॉशरूम में जाने की आपको तलब हो रही होती है और आप बच्चों के काम जो है ना वो भाग भाग के कर रही होती हैं, तो दिल झंझला जाता है ऐसे में बहुत बार। लेकिन क्या करें, हमारी हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना, वो हमने ऐसे ही गुजारनी होती है, हमने खुद ही इस तरह से डिज़ाइन की होती है कि वो हमने इस तरह से गुजारनी होती है। लेकिन इन्हीं गलतियों को जो हम कर रहे होते हैं ना, हमें इन सब गलतियों का बाद में पता चलता है और फिर यकीन करें बाद में इतना पछताना पड़ता है, लेकिन फिर हम कुछ नहीं कर सकते होते। तब तक हमें बीमारियाँ लग चुकी होती हैं, हमारे फेस पे छाइयाँ पड़ चुकी होती हैं, हमारे दिल दिमाग और जहन का सत्यानाश हो चुका होता
ہوتا ہے۔ اچھا میرے سسرال میں نا سب کو میری اس عادت کا پتہ ہے، مجھ سے تو سارے چھوٹے ہیں، میرا لحاظ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ نا وہ بہت بار مجھ سے غصہ بھی ہو جاتے ہیں، بول بھی پڑتے ہیں۔ کوئی چیز ہو نا، کوئی فروٹ ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر بھی میں نے اپنے کسی نہ کسی بچے کے لیے یہ سوچ کے رکھ لینی ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں کو یہ بہت پسند ہے، حالانکہ میرا دل نہیں کرتا ہوتا کھانے کو، میرا دل نہیں ہے کہ میں اتنا اچھا ذائقہ مس نہ کروں اور یہ میرے حصے میں آئے۔ بعض دفعہ تو میری فیوریٹ سے فیوریٹ چیز بھی ہوتی ہے اور میں ان کے لیے رکھ لیتی ہوں، اور بادشاہ سلامت سے خاص طور پہ میری سب سے زیادہ لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا ان کی نا ایک عادت ہے، ہو سکتا ہے آپ بہنوں میں سے کچھ بہنوں کے شوہر جو ہے نا وہ سب کے سامنے اصرار کرتے ہوں یہ کھا لو وہ کھا لو، لیکن میرے بادشاہ سلامت نا ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ مجھے آنکھوں کے اشارے سے کہتے رہیں گے کہ یہ کھا لو، لیکن سب کے سامنے پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کہتے، اور یہ بات جو ہے نا وہ مجھے بالکل بھی ان کی اچھی نہیں لگتی، اور میں بعض دفعہ ان کو کہتی بھی ہوتی ہوں کہ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں جو آپ میرے ساتھ اس طرح سے کرتے ہو، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سب کے سامنے مجھے کہیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن بس ہر انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کہتے، تو جب پھر ان کی میں یہ بات نہ مانوں نا تو بس پھر جو ان کے غضب کا میں شکار ہوتی ہوں نا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تو آپ بہنیں مجھ سے اکثر کمنٹ بھی کرتی ہیں کہ میرے شوہر ایسے ہیں، میرے شوہر ایسے ہیں۔ یار بات سنیں، یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا یہ ایز اے بردر، ایز اے سن، ایز اے فادر انتہائی فلیکسیبل انسان ہوتے ہیں، لیکن ایز اے ہسبینڈ انتہائی انا پرست اور انا پسند ہو سکتے ہیں۔ یہ جن بیویوں کے شوہر ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں نا، دوسرے لفظوں میں ان کے تھلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے شروع دن سے خود سے محبت کی ہوتی ہے اور شوہر کو ان کی حدود اور اپنی قدر کروائی ہوتی ہے۔ وہ ایک بڑا مزیدار سا واقعہ ہے، چلے میں آپ کو وہ بھی سنا دیتی ہوں، شاید میری کچھ بہنوں کے کام آ جائے۔ ایک نا آدمی تھا، اپنے دوست کی نا دعوت پہ وہ چلا گیا۔ اب میزبان دوست جو تھا نا اس نے اپنی بیوی کو غصے سے آواز دی، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، ٹیبل صاف کرو۔ وہ بیچاری بھاگ بھاگ کے سارے کام کر رہی تھی، اور مہمان دوست جو تھا نا وہ بڑا امپریس ہوا، وہ دیکھتا رہا اور آخرکار اس سے رہ نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ میری بیوی تو میری ذرا عزت نہیں کرتی، یہ کیسے اتنا روب ڈال دیتا ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ آخر کیا وجہ ہے، مجھے بھی بتا دو۔ اس میزبان دوست نے بتایا کہ جس دن میری شادی ہوئی نا ٹھیک اسی دن میں نے ایک بلی اپنی بیگم کے سامنے رکھی، اس نے کہا میاؤں، تو میں نے اس کے زوردار ڈنڈا مار دیا۔ وہ بیچاری گھوم کے رہ گئی اور دوبارہ میاؤں کہنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کر کے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ میرا بھی یہی حال ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کبھی میرے سامنے زبان نہیں چلائی، کبھی میرے سامنے نہیں بولی۔ مہمان دوست بڑا مطمئن سا اپنے گھر گیا اور کہا کہ لے بھی اج تے بڑا بڑا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ پھر گھر جا کے نا اس نے بھی ایک ڈنڈا پکڑا اور ایک بلی اس نے آگے اپنی بیگم کے سامنے کی، اور بلی نے جب کہا نا میاؤں تو جناب اس نے زور سے اس کے ڈنڈا مار دیا۔ اب بیوی نے وہی ڈنڈا پکڑا اور چنگا پھینٹیا، اس کو چنگا بجایا، اور جب اپنی وہ بالکل تسلی کر چکی نا تو اس نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ تم نے بیچاری بے زبان بلی کو کیوں مارا؟ اس نے بتایا کہ یوں میں اپنے دوست کے گھر گیا تھا اور اس نے یہ نسخہ بتایا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس طرح سے کر لیتا ہوں۔ تو بیوی نے اس کو پانی پلایا، بٹھایا اور آرام سے بیٹھ کے اس کو کہا کہ پلیا لوکا انہیں ایک کام شادی دی پہلی رات کیتا سی، تم ہی پہلے دن تو بلی ماری ہوندی نا تے تیرے بھی میں اج قابو چ رہندی، ہن اس بلی نے تیرے کدی بھی قابو چ نہیں آنا۔ تو جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے جو پہلے دن بلی مار دیتا ہے نا ساری زندگی وہی حکومت کرتا ہے۔ آپ میں سے جن بہنوں نے پہلے دن بلی ماری ہوئی ہے نا آج آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور جو نہیں مار چکی ان کو بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ مایوس بالکل بھی نہیں ہوں کہ اب جو ہے نا ڈنڈے سے نہیں پیار سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب پیار والی ڈوز کا ٹوٹکا آپ نے آزمانا ہے، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ ویسے بانو آپا جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ایک کم بولنے والا شخص اور زیادہ بولنے والی عورت ایک پرفیکٹ جوڑی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ہسبینڈ کم بولتے ہیں نا تو پھر بھی آپ شکر کیا کریں
وہ نا ایسے شوہروں سے تو بہتر ہی ہیں جو ہر بات میں کمیاں نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اور کچھ شوہر تو 7 ساسوں کے برابر ہوتے ہیں۔ صفائی ٹھیک سے نہیں کی، برتن میلے ہیں، کپڑے ٹھیک سے آئرن نہیں کیے، کھڑکیاں اچھے سے صاف نہیں کی، کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا، نمک زیادہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ لگے رہنے دیں ان کو موبائل پہ، ان کو اسکرولنگ کرتے رہنے دیں، اس سے آپ کی جان چھوٹی رہتی ہے، آپ کی کمیاں کمزوریاں جو ہے نا وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ میں تو کہتی ہوں کہ شوہر کو زیادہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی شوہر کو بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ یہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا یہ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، تھوڑی رومانٹک ہوتی ہیں، لیکن ہمارے شوہر حضرات ان کو یا آر یا پار چاہیے ہوتا ہے بس۔ یہ ہر چیز کو، ہر مسئلے کو سنتے ہیں اور ان کا حل دیکھتے ہیں۔ ہم جو ہے بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صرف ہم نے ان کو اپنی بات بیان کرنی ہوتی ہے، اپنا مسئلہ شیئر کرنا ہوتا ہے صرف، اور اس کا حل نہیں ہم چاہتے ہوتے تو، لیکن شوہر جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کر لو، یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری جو ساس تھی نا وہ کہا کرتی تھیں کہ بندے نو جداں گجا لو نا وہ اُداں ہی گج جاندا۔ شی مینس ٹو سے کہ چند دن ہوتے ہیں شادی کے شروع کے دن جس میں آپ کو بلی مارنی، آئی مین آپ نے سب کے دل جیتنے ہوتے ہیں، اور سب کو اپنی عادات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اور ان کی عادات کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ ان کو عادی بنا لیتے ہیں نا اسی طرح سے وہ پھر بن جاتے ہیں عادی۔ دل تو آپ نے جیتنے ہیں لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ یاد رکھتے ہوئے۔ سسرال میں ہم نا خود کو مار لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا کمرے میں جا کے رو لیے اور باہر آ کر اپنی بتیسی دکھا دی۔ اگر آپ کسی کے رویے سے ہرٹ ہوئی ہیں تو ضرور اسے پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات رو کے بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ رونا آپ کے کمزور ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور لوگ کمزور کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ آپ نے بات ذہن نشین کر لینی ہے، ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے کام آئے ہیں نا تو آپ نے اس کو شکریہ کا موقع ضرور دینا ہے۔ کچھ لوگ نا ہمارے ٹائم کو، ہماری انرجیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے، اگر کوئی شکریہ کہے تو اسے ایکسیپٹ کریں، یہ نہ کہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے، اپنی محنت، اپنی ہمت، اپنی طاقت جمع کر کے سب کیا ہے، پھر اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا یہ بات۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بیٹی ہے، صرف 2 لوگوں کا صبح ناشتہ بنا لے تو ماں پورا دن اس کے صدقے واری جائے گی۔ اگر اس نے صرف برتن دھو دیے ہیں تو ماں کہے گی کہ میری بچی نے کام کیا ہے، وہ تھک گئی ہے، اس کا احساس بھی آئے گا، اس کا خیال بھی کرے گی۔ اسے پتہ ہوگا کہ وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور وہاں پہ اس کو گرمی لگ رہی تھی اور اس کو پسینہ آ رہا تھا اور اس نے اوکھی ہو کے کام کیا ہے۔ لیکن اگر بہو صبح ناشتہ بھی بنائے، ناشتے کے فوراً بعد گھر کے کام کاج بھی کرے اور برتن بھی دھوئے، گھر کی صفائی بھی کرے، سب کام، اور یہ سارے کام جو ہے نا یہ بچوں اور شوہر کے علاوہ ہوتے ہیں، مطلب وہ والے کام تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے نا، کہ جو آپ نے اپنے بچوں کی پوٹیاں دھوئی ہیں، ان کو سنوارا ہے، شوہر کو کھانا دیا ہے، اور دیور نند کے ناز نخرے اٹھائے ہیں، یہ سب تو انویزیبل چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو بیٹی کی پورا دن بلائیں کیوں لی جاتی ہیں اور بہو کے کام کیوں نظر نہیں آتے؟ یہی وجہ ہوتی ہے اس کی کہ بہو گدھے کی طرح، میں تو کہوں گی کہ جنوں بھوتوں کی طرح لگی رہتی ہے اور بنا تھکن شو کرائے۔ میں پھر دہرائے دیتی ہوں کہ بنا اپنی تھکن اور بیماری اور موڈ شو کروائے ہوئے، جبکہ بیٹی دکھا رہی ہوتی ہے کہ اس نے بھابھی کے حصے کا کام خود کیا ہے، یعنی یہ بھی بھابھی کے کرنے کا کام تھا جو میں نے احسان عظیم کرتے ہوئے کیا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں بتا سکتی کہ آپ کو بھی تھکن ہوتی ہے، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت تھی لیکن آپ پھر بھی کام کر رہی ہیں، تو یہ ان پر احسان ہے۔ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں 10-12 سال گزار چکی ہوتی ہیں نا، تو چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جنوں بھوتوں میں بھی ان کو چھوڑ آئے نا تو وہ آسانی سے رہ لیتی۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جن کو شوہر ایسے نخرے والے ٹکر جائیں نا، جو ہر بات میں پرفیکشن چاہتے ہوں، تو فرشتے بھی ان کا اٹھ کر استقبال کریں گے۔ میرے بادشاہ سلامت خود جو ہے نا کافی سنجیدہ سے ہیں، ہی از ناٹ ایز جولی اینڈ فرینڈلی ایز آئی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فیصل آباد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی خوش مزاجی اور خوش خلوئی میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو یہ جناب ٹھہرے بادشاہ سلامت، اور بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتے ہیں، منٹوں میں طوفان لانے والے، اگلے پل کا نہیں پتہ ہو کہ جناب کا موڈ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا۔ تو بلکہ میں ان کو کہتی ہوتی ہوں کہ جس دن میں نے مرنا ہے نا تو فرشتے اٹھ کے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آج وہ مجاہد خاتون تشریف لا رہی ہیں، جو سارے اٹھ کے اس کو ویلکم کرو، جو دنیا میں بڑے بڑے جہاد کر کے آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس بات پہ بہت زیادہ ہنس دیتے ہوتے ہیں، اور وہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا وہ میرے لیے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔
چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کون کون سی غلطیاں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو آپ نے سیلف رسپیکٹ کو کبھی مجروح نہیں ہونے دینا۔ آپ بھی انسان ہیں اور یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اپنی ذات سے کسی کو بالکل بھی اتنا فائدہ نہ اٹھانے دیں مفت میں کہ اگلا بندہ آپ کو مشین ہی سمجھ لیں، بلکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا دل بھی ہے، آپ کا جسم بھی ہے جو درد بھی محسوس کرتا ہے، رویے بھی سمجھتا ہے اور تھکن میں آرام بھی چاہتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم عورتیں نا خود کو معاف نہیں کرتی لیکن دوسروں کو بہت جلدی معاف کر دیتی ہیں۔ خود سے پیار کریں، اپنی بیوٹی کا خیال رکھیں اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں ایسے کام کریں جیسے آپ شادی سے پہلے کرتی تھی، تاکہ شادی کے 10 سال بعد بھی آپ کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ میں کیا تھی اور کیا بن گئی۔ تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح فجر کے ٹائم اٹھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کریں، اللہ پاک سے اپنے دکھ شیئر کریں اور اپنے موڈ سوئنگ کو قابو میں رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ، اداسی، خاموشی یہ آپ کے دن کی برکت بھی چھین لیتا ہے اور آپ کی پوری عمر کی برکت بھی چھین لیتے ہیں۔ سب کو عزت دیں لیکن ساتھ میں آپ اپنی بھی عزت کریں۔ ہماری اگلی غلطی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیوں صرف میں ہی، وائی می۔ آپ وائی می نہیں الحمدللہ فار می کہنے کی عادت ڈالیں۔ ہر آزمائش میں نا ایک راز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی بجائے اگر آپ الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنا شروع کر دیں گی نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل ہمیشہ پرسکون اور ہلکا رہے گا۔ آپ کہیے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے، میں بہت سو سے اچھی ہوں۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ وہی دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور آپ شکایت نہیں بلکہ شکر ادا کرنا سیکھ لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ کس طرح سے بدل جاتی ہے۔ اگلی بہت ہی اہم بات جو ہے نا وہ ہے ہیلدی فوڈ، ہیلدی موڈ۔ ہمارا جسم جو ہے نا یہ بھی اللہ پاک کی ہمارے پاس امانت ہوتا ہے۔ آپ خود بھی فروٹ کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں۔ اچھا میرے بادشاہ اسلام نا مجھے یہ سمجھاتے ہوتے ہیں کہ تم خود کچھ کھا لوگی نا ان کے لیے رکھے بھی، تو نہ ہی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، نہ تمہارا گناہ ہوگا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بے ایمانی ہوگی، بلکہ اگر تم صحت مند رہو گی تو پھر ہم بھی تندرست اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ تمہارے بنا یہ گھر اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ روز تھوڑے نٹس، ڈرائی فروٹس، مطلب وہ چیزیں جو پڑی پڑی خراب نہیں ہوتی نا وہ آپ رکھ لیں، اور خاص طور پر 30+ اگر آپ ہو گئی ہیں نا تو آپ اپنا جتنا خیال رکھ لیں گی زیادہ دیر صحت مند اور توانائی سے بھرپور رہیں گی، کیونکہ جسم تھک جائے تو پھر دل بھی اداس رہنے لگ جاتا ہے اور پھر یہ موجیں جو ہے نا وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی۔ اگلی بات جو ہے وہ آپ نے اپنے شوق کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو بیکنگ پسند ہے، سلائی کڑھائی پسند ہے، کچھ بھی سیکھیں، کچھ بھی بیچیں، بک ریڈنگ کریں، گارڈننگ کریں۔ اب میں یوٹیوبر ہوں نا تو مجھے میری بہنوں سے بات کرتے ہوئے بہت سکون ملتا ہے، میرے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے آپ سے بات کر کے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس میں میری محنت کتنی لگتی ہے، میری ایڈیٹنگ، شوٹنگ اور اپلوڈنگ اور ڈیزائننگ، اس میں میری انرجی لگتی ہے، کتنا کام ہوتا ہے، 5 بچے، شوہر، گھر کے کام، لیکن پھر بھی یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو مجھے خوشی دیتی ہے۔ آپ بھی اپنی خوشی ڈھونڈیں اور ضرور کریں ایسا کام جو کہ آپ کو پسند ہے۔ آپ ڈائری لکھیں، پینٹنگ کریں، پوئٹری کریں، آپ اپنے لیے تسبیح کریں، اللہ پاک سے تعلق قائم کریں۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ ہے نو کہنا سیکھیں۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتی، نہ ہی آپ کا یہ فرض ہے۔ ادب، احترام سے مگر مضبوطی سے آپ نو کہنا سیکھیں۔ میں بزی ہوں سو آئی کانٹ، یا پھر میں اپنا کام کر رہی ہوں سو سم ادر ٹائم میں کر دوں گی، تاکہ اگلے کو بھی پتہ ہو کہ آپ کی اپنی ذات امپورٹنٹ ہے اور آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں۔ اگلی سب سے امپورٹنٹ بات ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محبت بھرا تعلق قائم کریں۔ آج کل نا بیویوں کے اندر شکایت زیادہ ہو گئی ہے اور شکر جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے۔ ہم خود کیا کرتی ہیں، ہم خود کیا غلطیاں کرتی ہیں یہ ہم نہیں دیکھتی، لیکن ہم شوہر کی ہر بات پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ میں خود یہ غلطیاں کر چکی ہوں سسرال میں اور گھر کے کاموں میں، اور گھر کے فرائض کو بہت اہمیت دیتے رہے ہیں اور اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ ہم ناراض کرتے رہے ہیں، لیکن ہر حال میں شوہر جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ شوہر کو یاد رکھیے، خوش رکھنا جو ہوتا ہے نا وہ دراصل آپ کا اپنے آپ کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ تو شوہر کے ساتھ اگر آپ کی مضبوط بانڈنگ ہوگی، اگر آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو پھر وہ آپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ لڑ جائے گا آپ کی خاطر۔
لیکن اگر شوہر ہی کو آپ نے ناراض کر لیا ہے نا، تو چاہے آپ پوری دنیا میں کسی کو خوش کرتے پھریں نا، آپ پوری دنیا کو راضی کر لیں، لیکن اگر آپ کا شوہر راضی نہیں ہے تو آپ کا نہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا اور نہ آپ کا اندر مطمئن ہوگا۔ اپنے اپنوں سے رابطہ رکھیں، اپنے ماں باپ سے بات کریں، دل کو خوشی بھی ملے گی اور آپ کو سکون بھی ملے گا، اور اپنی فرینڈس کے ساتھ بات کر سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر اپنی مخلص فرینڈس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کریں گے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ مخلص دوست میں ہر بار کہتی ہوں، بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو کہتی ہوں کہ اپنے راز کی بات جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ کریں جو آپ کو لگے کہ یہ قابل اعتماد ہے۔ تو اصل میں خود بیسٹ فرینڈ کی ڈسی ہوئی ہوں، مجھے بہت زیادہ میرا دردناک تجربہ ہے جو کہ میں پھر کبھی ڈسکس کروں گی، لیکن راز جو ہے نا وہ صرف اللہ پاک کو یا پھر قابل اعتماد دوست کو ہی بتانے چاہیے، اور خاص طور پر شکر کرنا نہ بھولیں، دن کے آغاز میں، آخر میں، بیچ میں، بلکہ ہر سانس کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے واش روم کو جا کر اب خود کو پاک نہیں کر سکتے، ان کو بے پردہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم اپنے گھر کی ملکائیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایک سلطنت عطا کی ہے، ہم اپنے دنیا کو طاقت دیتی ہیں، اور آپ کو جو ہے نا طاقت وہ اللہ پاک سے ملتی ہے۔ جب آپ اپنے دل کی عزت کرنا سیکھ لو گی نا تو پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آئی ہوپ میری پیاری بہنوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ یہ میری زندگی کے ذاتی تجربات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان سے سبق حاصل کریں، اور بجائے 30-35 سال کے ہونے کے بعد آپ لوگوں کو میری طرح بتاتے پھریں کہ یہ غلطیاں نہ کریں۔ آپ خود ابھی سے اپنی زندگی کو سنبھالیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اور میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے خود کو سب سے آخر میں رکھا، سب کے آرام کا خیال رکھا، سب کی خواہش پوری کی، مگر اپنے دل کی کسی خواہش کو بھی نہیں سنا۔ میں ہر دن خود سے وعدہ کرتی رہی کہ کل اپنے لیے وقت نکالوں گی، کل اپنی خوشیوں کے لیے وقت نکالوں گی، کچھ کروں گی، مگر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ یقین کریں، ایسا جو آپ سوچتی ہیں نا کل، وہ کبھی نہیں آتا، اور اس عورت کی قربانی وہ کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ اگر میری باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کے گھروں میں بہت زیادہ سکون عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور دلوں میں نور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔